अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है न्यूज़ नेट और मैं हूं आपका मेज़बान रेहान कुल। नाज़रीन, 25 जुलाई पाकिस्तान के लिए एक तारीख साज दिन के जिस दिन पाकिस्तानी कौम ने अपनी तीसरी जमहूरी हुकूमत को मुंतखब किया और एक तरफ तो पाकिस्तानी कौम को इस मुल्क को मुबारकबाद कि हम तीसरी दफ़ा मुसलसल एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हमने मुकम्मल किया, और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि तब्दीली के नारे के साथ कामयाब हुई और वाकई हमें तब्दीली होती भी नजर आई, क्योंकि 30 साल सियासत की बात करें तो वही दो जमातें थी जो कि बार बार मुंतखब होती आती थी, वही चेहरे थे जो हमें फेडरल में या पंजाब में या दीगर सूबों में नजर आते थे। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिस पर लोगों ने 2013 में एतमाद किया, उनको केपी में कामयाब करवाया, लेकिन उस कामयाबी का सिला ये मिला कि अब 2018 में वो अब 2 सूबों और मरकज़ में हुकूमत बनाने को तैयार हैं। पंजाब में भी वाज़ेह अक्सरियत है, फेडरल में भी अक्सरियत के साथ मौजूद हैं, गो कि फेडरल में उनकी हुकूमत बनाने के इम्कानात ज़्यादा रोशन है, क्योंकि उनकी जो सीटें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उनको ज़्यादा किसी इत्तेहाद की या किसी के साथ बैठने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर वो दीगर छोटी जमातों को ही साथ मिला लें तो वो हुकूमत बना सकते हैं। लेकिन पंजाब में उनके लिए सूरत हाल थोड़ी सी क्रूशल है, क्योंकि पंजाब में नून लीग की सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ ज़्यादा हैं। अब देखना यह है कि आज़ाद उम्मीदवारों का झुकाव कहाँ पे होता है। दोनों सियासी जमातें अपने तौर पर जोड़ तोड़ कर रही हैं। हमजा शहबाज का बयान आया कि हमें पंजाब में हुकूमत बनाने दी जाए, नई मुल्क का बयान आया कि हम ही पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। अब देखना है कि ये ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि दोनों जानिब से जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और पंजाब सूबा भी जोड़ तोड़ का ही है, और यही वो पंजाब है जो कि हमेशा से मुतय्यन करता रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट किसके पास जाएगी। जो पंजाब में बेहतर परफॉर्म करता है उसके वफाक में हुकूमत लेने के चांस भी, इम्कानात भी रोशन होते हैं। आज मुझे इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइंदा का सियासी लाएअमल क्या हो सकता है, मुमकिन काबीना क्या हो सकती है, फैसलाबाद में जो लोग मुंतखब हुए हैं उनका मुस्तकबिल पीटीआई के साथ किस तरह वाबस्ता हो सकता है, उनको मिनिस्ट्रीज मिल सकती है नहीं मिल सकती, और जो आज़ाद उम्मीदवार फैसलाबाद डिवीजन से मुतल्लिका हैं वो कब तक पीटीआई में शामिल हो सकते हैं, या उस हवाले से उनका क्या कहना है। और इन तमाम पर बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं फैजुल्लाह कमोका साहब, जो कि ना सिर्फ नौ मुंतखब MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बल्कि वेस्ट रीजन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो उनसे एक तो इनकी MNA शिप पे और नौ मुंतखब जो ये कामयाबी मिली है इस पर बात होगी, उसके साथ साथ जो तंजीमी मामला है उस पर भी बात करेंगे। फैजुल्लाह कमोका साहब, थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी। सर, स्ट्रेट अवे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप कामयाब हुए। आप पंजाब की सूरत हाल की बात कर लें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, कैसे हुकूमत बनाएगी? देखिए, इसके ऊपर हमारा होमवर्क कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो काफ़ी सारे दोस्तों के साथ राब्ते मुकम्मल हो चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में, अगले 2-3 दिन में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही पंजाब के अंदर हुकूमत बनाने। वैसे अब अगर पंजाब की हुकूमत की आप बात करते हैं, आप इस हवाले से पॉजिटिव नज़र आते हैं कि आप हुकूमत बनाएंगे। हमजा शहबाज के हाल ही में बयानात आए, वो ये कहते हैं कि हमें हुकूमत बनाने दी जाए क्योंकि 2013 में हमने पीटीआई के मैंडेट का एहतराम किया था। तो क्या वो आपसे कोई हमायत मांगना चाह रहे हैं या आपको वो कोई सियासी उसूल बताना चाह रहे हैं? सियासी असूलों की बात यह है कि जी हाउस में जिसके पास अक्सरियत होगी वो हुकूमत बनाने का हकदार होगा। जमहूरी असूल तो यही है। तो इस वक्त एक ट्रेंड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो आज़ाद जीते हुए लोग हैं उनको उनके हलकों के लोग भी कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करें। काफ़ी सारे दोस्तों से हमारी मुलाकात हुई है, तो उसमें वो ये बात वाज़े तौर पे कहते हैं कि हमारे हलके के लोगों का हमारे ऊपर प्रेशर भी है, और वो हमें ये भी कह रहे हैं कि आप प्लीज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करें। तो इससे नज़र आ रहा है कि मेंबरान असम्बली जो आज़ाद जीते हैं उनकी भी ख्वाहिश है, उनके हलके के लोगों की भी ख्वाहिश है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए पे वो लोग आ रहे हैं। और अगर हमें अक्सरियत हासिल होती है, जो कि मैं समझता हूँ कि हम बहुत करीब पहुँच चुके हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाएगी। फैसलाबाद डिवीजन की बात कर लें, वेस्ट पंजाब की बात कर लें और फिर ओवरऑल पंजाब की बात कर लें, वो ऐसे लोग के जिनको पीटीआई ने टिकट्स नहीं दिए गए, उनमें से ज़्यादातर वो भी थे जो आपके तंजीमी ओहदेदार भी थे। कोई किसी ज़िले का सदर था तो कोई कहीं का जनरल सेक्रेटरी था, लेकिन उनको निगलेक्ट किया गया। लेकिन आज़ाद हैसियत से वो इलेक्शन लड़े और कामयाब हो गए। तो क्या टिकट की तकसीम में गलतियाँ हुई हैं? जी देखिए, इसमें बड़ी सीधी सी बात है, पार्टी ने बहुत सारी चीज़ों को देख के फ़ैसले किए हैं, तो जो है 1-2% एरर का चांस तो हमेशा रहता है।
تو جو آزاد جیتے ہیں وہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے نظریے پہ تھے اور پہلے سے ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی دوبارہ جوائن کریں گے۔ لیکن سر آپ یہ پہلے کلیم کرتے رہے کہ سرویز کیے گئے، جی، لوگوں سے رائے لی گئی، پوچھا گیا اور اس کے بعد پھر ٹکٹس تقسیم کیے گئے، جی، اس کا مطلب سر کہ جو آپ کے سرویز تھے اس میں گراؤنڈ ریئلٹیز کو نگلیکٹ کیا گیا؟ نہیں، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو سرویز ہوئے اس میں اکثریت کے ساتھ جو ہیں وہ فیصلے وہ صحیح ثابت ہوئے ہیں، وہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ تو اگر کسی جگہ پہ سروے کا اور جو ایکچوئل رزلٹ ہے اس کا فرق، یہ دنیا میں آپ کو پتہ ہے یہ اتنا تھوڑا بہت مارجن جو ہے وہ رہتا ہے ہر چیز میں۔ سر فیصلہ آباد ڈویژن کے لوگوں کی بات کر لیں، جی، ایک تھوڑا سا جو ایشو کنٹروورسی دوبارہ ہمیں ریز ہوتی نظر آ رہی ہے، بڑھتی نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو جہانگیر ترین گروپ اور جو چودھری سرور جہاں شاہ محمود قریشی گروپ ہے، اس میں بڑی کلیئر ڈویژن نظر آ رہی ہے۔ جی، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جب انتخابات کی کامیابی ہوئی ہے اس سے اگلے دن ہی مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک اجلاس میں عمران خان نے تمام پارٹی رہنماؤں کو ساتھ بٹھایا اور کہا کہ آپ اپنے اختلافات ختم کریں، اور اس سے پہلے بھی 2-3 بار یہ کوشش کر چکے ہیں، جب ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی، معاملات خراب ہوئے، تو عمران خان حتی الامکان کوشش کرتے رہے ہیں کہ ریکنسلیشن ہو جائے، لیکن ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں ابھی تک ایسی صورتحال میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ہے۔ سارے لیڈرز آن بورڈ ہیں، خان صاحب نے مختلف ڈیوٹیز اسائن کی ہوئی ہیں اور سارے لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اور خوش اسلوبی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو جو ترین صاحب کے ذمے ہے وہ کر رہے ہیں، جو قریشی صاحب کے ذمے ہے وہ کر رہے ہیں۔ ترین صاحب یہ آزاد امیدوار لے کے آ رہے ہیں نا، تو اس پہ شاہ محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے، ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جو پارٹی قواعد کی خلاف ورزی کرے گا ہم اس کو شامل نہیں کریں گے، وہ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ان کو لے کے کیوں آ رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو بتا دوں ایسی میرے نالج میں تو ان کا ایسا کوئی بیان نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو آزاد جیت کے آتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اگر وہ کوئی بندہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو جوائن کرنے سے تو نہیں روک سکتے۔ سر 3 لوگ ہیں فیصل آباد میں، جی، چودھری عاصم نذیر، اجمل چیمہ اور عمر فاروق۔ جی، ان دونوں سے ملاقات ہوئی، آپ نے ہی کی ملاقات جا کے جہانگیر ترین صاحب کے ہاتھ پہ آپ گئے، کیونکہ میری انفارمیشن کے مطابق وہ تب تک نہیں ملنا چاہ رہے تھے جب تک کہ کوئی کلیئر پوزیشن ان کی طرف سے سامنے نہ آ جائے، آپ کو اگر وہ کوئی پازیٹیو جواب دیتے تو پھر وہ ان سے ملتے جاتے۔ جو جہانگیر ترین صاحب کا یہاں فیصل آباد کا وزٹ تھا، وہ یہاں فیصل آباد کے لوگوں سے، میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، اس وقت وہ آزاد امیدواروں سے ملنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ وہ کوئی پارٹی معاملات تھے جن کو ڈسکس کرنا تھا اور کچھ جنگ کے لوگ تھے جن سے انہوں نے ملنا تھا۔ ٹھیک ہے، تو وہ ملاقات ان کی ہوئی اور جو ہے نا چونکہ پریس کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہو سکا اس وجہ سے مسکنسیپشن گئی لیکن ذمہ پریس داری تو کا۔ آپ کو وہ تفویض کر رہے ہیں نا کہ آپ ان کے بہا پہ بات کریں۔ دیکھیں میرے پاس ذمہ داری ہے ریجن کے جنرل سیکرٹری کی، تو اس حوالے سے پھر ڈیفینیٹلی ذمہ داریاں تو ہیں۔ جو بھی ہمارے ریجن میں جو دوست آزاد جیتے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میں پوری طرح رابطے میں ہوں اور ہم یعنی ان کے ساتھ بات چیت ہماری چل رہی ہے اور بہت سارے دوست کنونس ہو گئے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلد۔ ابھی فائنل تو میں کسی کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک پازیٹیو جواب آیا۔ پازیٹیو ہیں، چیزیں پازیٹیو ہیں، بالکل پازیٹیو ہیں۔ اجمل چیمہ کی ناراضگی وجہ بھی ہے، ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، نیگلیکٹ کیا گیا، اور ظاہر ہے وہ پھر ان کے گلے شکوے بنتے بھی ہیں۔ جی جی جی، لیکن ایک تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو ان کو نیگلیکٹ کیا گیا وہ فیکٹر جو ہے وہ تسلیم کیا جائے قیادت کی جانب سے۔ دوسرا وہ منسٹری بھی جا رہے ہیں۔ جی جی، ایسے ہی بات ہے۔ دیکھیں ابھی یہ تو بہت بعد کی باتیں ہیں، منسٹری یا جو بھی ہے سلسلہ۔ ظاہر ہے اگر شمولیت کریں گے تو کسی یقین دہانی پہ کریں گے نا۔ آپ اب دیکھیں جو آج کی یا کل کی جو پروگریس تھی وہ یہ تھی کہ چودھری سرور کے ساتھ انہوں نے ملاقات کر لی اور ان کو انہوں نے مشروط آمادگی بھی ظاہر کرتی، لیکن جہانگیر ترین اور علیم خان نے جب آپ ملے تھے تب وہ اتنے پازیٹیو نظر نہیں آئے تھے، تو یہ بھی تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کو کوئی یقین دہانی کروا دی؟ نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب ہم ملے ہیں تو وہ پازیٹیو تھے، کوئی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، چودھری سرور صاحب بھی ہمارے لیڈر ہیں، وہ بھی کل ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، تو چیزیں جو ہیں وہ کافی حد تک واضح ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف ہی کو جوائن کریں گے۔ آگے جو فیصلے ہیں حکومت کے حوالے سے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو پارٹی کی اعلیٰ قیادت ہے وہ کرے گی۔
انشاءاللہ تعالی جلد چیمہ صاحب کی اور باقی جو آزاد جیتے ہوئے دوست ہیں ان کی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جلد ملاقات کریں گے. Changhong Ruba Smart DC Inverter Refrigerator. Smart DC Inverter Controller اور ڈیجیٹل ڈسپلے سے ٹیمپریچر کنٹرول اور فریج آن آف کرنا بھی انتہائی آسان ہے. 20 منٹ میں برف تیار. 3 سائڈ کنڈینسر سے 3D ہیٹنگ ڈسپیچ سسٹم اور 72 mm فومنگ سے اسمارٹ کولنگ اور سیونگ ساتھ ساتھ. Changhong Ruba. At Superior College, I have learned to have a goal. Admissions open. FSC Medical and Engineering. FA ICS ICOM. Superior College City Campus. 4 Malik Road near Government MC High School, Kotwali Road, Faisalabad. جو روٹے ہوئے کو منانا ہو تو پکا کے مسکا لگا لیا. جو روتے ہوئے کو ہنسانا ہو تو کھلا پلا کے ہنسا دیا. جب بات دل کی کرنی ہو تب ذرا سی دیر تو کیا کرو. مزیدار یہ سمر پیار کا شیر ویر بھی کیا کرو. سمر بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل, زندگی میں ذرا پیار کا تڑکا. آ گیا ہے کڑا وقت. چوروں, لٹیروں, سرپرستوں اور کرپشن میں ڈوبی ہوئی کالی بھیڑوں پر عصمت دری سے قتل و غارت گری تک, ظلم کے پھندوں سے شرمناک دھندوں تک, ڈاکو راج کا شہر میں پھیلے خوف و ہراس کا, کھانے کے نام پر زہر کھلانے کا, دوائی کے نام پر موت بیچنے کا. مجرم کون؟ دیکھیے پروگرام مجرم کون ہر ہفتے کی رات 8:05 پر صرف سٹی 41 پر. This program is brought to you by چھوٹا پیک بڑا مزہ. Nestle, good food, good life. مولی واشنگ پاؤڈر, داغ اب کوئی مسئلہ نہیں. فیصل آباد میں موسم کا رنگ کیا ہے؟ سیاست کا حال کیسا ہے؟ تعمیر و ترقی کا حال کیا ہے؟ شہر میں مسائل کی شرح کیا ہے؟ ان پر قابو پانے والے کون ہیں؟ وہ کر کیا رہے ہیں؟ پورے شہر میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے صرف سٹی 41 واقع ساؤتھ ایسٹ. سر, ایک طرف تو نون لیگ کوشش کر رہی ہے کہ وہ بھی آزاد امیدواروں کو اپنے ساتھ رابطے میں رکھے, ان کو شامل کر لے. آپ بھی کوشش کر رہے ہیں سیاسی جوڑ توڑ, اور ظاہر بات ہے اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوگا. اس بات کو آپ نیگلیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ صرف ان کو بلائیں گے اور وہ آ جائیں گے. کچھ نہ کچھ آپ کو بھی ان کو آفر کرنا پڑے گا. نون لیگ کی طرف سے کچھ ہوائیں یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ تو پیسوں کے آفر بھی کر رہے ہیں, وہ ان کو عہدوں کی آفر بھی کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. تو پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی میں سے کچھ بھی آفر نہ کرے اور وہ آپ کے ساتھ آ جائیں. لیکن جو لوگ ڈیزرو کرتے ہیں, آزاد امیدوار جو اچھا ڈیلیور کر سکتے ہیں, جن کا پروفائل اچھا ہوگا, انشاءاللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی وہ بھی اکوموڈیٹ کیے جائیں گے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اچھے طریقے سے ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا انشاءاللہ. سر, بطور پارٹی عہدیدار ویسٹ پنجاب کے جنرل سیکرٹری آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ سر, وزیر اعلیٰ کون ہو رہا ہے؟ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی میٹنگ نہیں ہوئی, کوئی ابھی تک اس کے اوپر کوئی لائن نہیں ہے. ابھی سر, ڈاکٹر صاحبہ جا کے ملی ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ عمران خان سے ملی ہیں, سنا ہے وہ سی ایم کے لیے انٹرویو تھا ان کا.
نہیں ایسا انٹرویوز یا کوئی ایسا ابھی کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے. نام کس کس کے زیر ہو رہا ہے؟ نام بھی ابھی میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ ابھی اس کے اوپر کوئی ڈسکشن کسی قسم کی کوئی نہیں ہوئی. سر اگر ناموں کے حوالے سے بات کریں آپ کے زیر غور نہیں ہے, میڈیا میں 3-4 نام چل بھی رہے ہیں, علیم خان. دیکھیں آپ کا اپنا کام ہے, میڈیا کا کام ہے, یعنی انفارمیشن آپ نے نکالنی ہے, ٹھیک ہے. تو جو خواہش مند ہیں انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے, اور ان میں سے کچھ لوگ ڈیزرو بھی کرتے ہیں, ان کی ورکنگ یا ان کی محنت ہے پارٹی کے لیے, تو ڈیفینیٹلی زیر غور ہیں سارے لوگ, لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی سنجیدہ میٹنگ نہیں ہوئی ایسی جس میں کوئی ڈیسیژن میکنگ کی جا سکے. سر حکومت سازی کے معاملات فائنل کرنے کا پلان کب تک ہے, کہ جب آپ پتہ چل جائے گا کہ جی ہاں جی ہم نے اس طرح کرنا ہے, یہ لوگ شامل کرنے ہیں, کب تک آپ کا مطلب پی ٹی آئی کیا سوچ رہی ہے, کب تک کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ 4-5 دن سے زیادہ لگیں گے اس کے اوپر. اصل میری اطلاعات کے مطابق تو پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب تو یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ 14 اگست سے پہلے معاملہ طے کر لیں, اور اس سے پہلے وہ وزارت عظمیٰ کا حلف بھی اٹھا لیں. جی تو اس کا مطلب کہ آپ کے پاس دن تو کم ہے, لیکن دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی ایسی سنجیدہ میٹنگ ہی نہیں ہوئی ہے. نہیں, یہ دیکھیں کوئی مسئلہ فیسا غورس تو ہے نہیں, یہ تو ایک دو میٹنگز. پی ٹی آئی کی اگر گروپنگ دیکھی جائے تو بن بھی تو سکتا ہے نا کہ معاملہ خراب ہے نا وزارت. نہیں کوئی معاملہ خراب نہیں ہے, 1-2 میٹنگز کے اندر انشاءاللہ اس کا ڈیسائیڈ ہو جائے گا. جس وقت تمام دوست بیٹھ جائیں گے, ہماری لیڈرشپ بیٹھ جائے گی, تو میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی لمبا ٹائم لگے گا. یہ ایسا کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہے, چونکہ نظریاتی پارٹی ہے جس کو پارٹی لیڈرشپ ساری بیٹھ کے انڈورس کر دے گی. ڈسکشن ضرور ہوگی, اس میں ہر ایک اپنا ویو پوائنٹ ضرور دے گا, لیکن جو الٹیمیٹلی فیصلہ ہے وہ پارٹی قیادت جو بھی فیصلہ کرے گی اس کو سارے اون کریں گے. دیکھنے اور سننے والے ناظرین ہیں, ان کو کچھ خبر تو دے دینا سر, کوئی اندر کی بات تو بتا دیں کہ اب آپ کے توسط سے اتنا تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے نا کہ پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے. پی ٹی آئی انشاءاللہ تعالی لوگوں کے لیے بہت کچھ کرنے جا رہی ہے. پنجاب میں بھی گورنمنٹ پی ٹی آئی بنائے گی اور مرکز میں بھی بنائے گی, اور ہمارے جذبات جو ہیں وہ پاکستان کے لوگوں نے جس طرح ہمارے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے, تو ہم بالکل تیار بیٹھے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ایسے اقدامات ہوں گے پاکستان کے عام آدمی کی بہتری کے لیے, اسلام ایریاز کے لیے, پسے ہوئے طبقات کے لیے ہم سٹارٹ لیں گے انشاءاللہ, اور ان کی زندگی میں بہتری لے کے آئیں گے. اس کے لیے ہم پوری طرح سے تیار ہیں, اور ہماری ورکنگ جو ہے وہ آلریڈی پہلے بھی ہم اس کے اوپر کافی کام کر چکے ہیں. جو اصل کام ہے ہم اس کے اوپر فوکس کریں. بھائی چودھری پرویز الہی سے معاملہ چل رہے ہیں, وزارت اعلیٰ کے لیے ان کا بھی نام آ رہا ہے, کیا وہ ممکنات میں شامل ہے ان کا نام؟ میں ذاتی رائے دوں گا. چودھری پرویز الہی صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں. ہمارا ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی, ہم نے کچھ جگہوں کے اوپر ان کو سپورٹ کیا ہے, تو انشاءاللہ تعالی وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. کس کیپیسٹی میں؟ کیپیسٹی کا بھی طے نہیں ہوا. کیپیسٹی کا بھی طے نہیں ہوا, لیکن ہو سکتی ہے. جی کیپیسٹی یعنی ڈیفینیٹلی ان کو ڈیو شیئر جتنا ان کی پوزیشن ہے جس بھی اسمبلی میں, تو اس کے حساب سے ان کو شیئر تو ملے گا. سر اگر ہم چودھری پرویز الہی کے پورٹ فولیو کی بات کر لیں تو یقیناً نو ڈاؤٹ وہ ایک سینئر پولیٹیشین ہیں, پنجاب میں وہ کام کر چکے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب, ڈپٹی وزیر اعظم پاکستان, اس کے علاوہ بلدیاتی سیاست سے لے کر جو پارلیمانی سیاست ہے اس کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں, سیزنڈ پولیٹیشین ہیں. اس سے بڑھ کر کچھ آزاد امیدوار بھی ان کے ساتھ اب آ رہے ہیں, ظاہر ہے وہ بھی اپنی لوبنگ کر رہے ہیں, اپنی اسٹرینتھ شو کر رہے ہیں, اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ نون لیگ کا فارورڈ بلاک بھی وہ بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر وہ واقعی کوشش کریں یا عمران خان ان کو کوئی ایسا مینڈیٹ دے دیتے ہیں تو. تو ایسے سینیریو میں پھر آپ سمجھتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ پنجاب ہو سکتے ہیں؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور پارٹی میں ابھی تک جو ڈسکشن ہوئی ہے اس میں اس بات کے اوپر جو ہے ابھی تک کوئی غور نہیں کیا گیا, اور میری ذاتی رائے میں ایسا کچھ نہیں. آپ کے ایسا کچھ نہیں. اچھا سر, بات کرتے ہیں اپوزیشن کے حوالے سے. جیسے ہی آپ کا مینڈیٹ سامنے آیا الیکشن کے بعد تمام جماعتوں کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا, تو پہلے تو اسٹریٹ اوے مجھے آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ کیا واقعی دھاندلی ہوئی یا مس مینجمنٹ تھی؟ دیکھیں, جو میں نے آبزرو کیا ہے میں وہ بتا سکتا ہوں. بینگ کینڈیڈیٹ, انہوں نے ایک ایپس جو ہے وہ متعارف کرایا ہوا تھا, جس میں RTS, جس کے تحت ہر
پولنگ اسٹیشن کے جو پریزائڈنگ آفیسر تھے انہوں نے وہ واٹس ایپ کرنا تھا رزلٹ، اور وہ الیکشن کمیشن کو بھی جانا تھا اور مختلف جو ادارے ہیں ان کو جانا تھا، اور ریٹرننگ آفیسر کو بھی آنا تھا. چونکہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا تھا اس میں ان کو میں بھی کیونکہ کمرہ عدالت میں موجود تھا تو تقریباً 11-12 بجے کے قریب اس میں جو ہے چونکہ وہ لوڈ زیادہ ہو گیا اور وہ ایپس نے کام کرنا چھوڑ دیا، تو اس کے بعد پھر جو ہدایات آئیں کہ آپ سارے جتنے بھی پریزائڈنگ آفیسرز ہیں وہ اپنے ریزلٹس مینول بھی دونوں طریقے سے ہو رہا تھا، مینول ریزلٹس بھی آ رہے تھے اور وہ ایپس کے تھرو بھی آ رہے تھے. تو وہ اس میں جو ہے وہ پھر وہ تھوڑا ان کو پرابلم آیا ہے الیکشن کمیشن کو. مجھے پورے الیکشن میں کسی جگہ پہ کسی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نظر نہیں آئی، کسی قسم کا کوئی پرابلم نظر نہیں آیا. باقی خان صاحب کی جو سپیچ ہے اس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ اگر کسی بھی جگہ پہ اپوزیشن کی کسی پارٹی کو کوئی شکایت ہے، کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مس مینجمنٹ ہوئی ہے یا کوئی دھاندلی کا عنصر ان کی سمجھ کے مطابق ہے تو وہ بالکل بتائیں. ہم لیکن سر جہاں پر کچھ حلقوں میں گنتی دوبارہ کی گئی ہے وہاں پر ریزلٹس ریورٹ بھی ہو گئے ہیں سر؟ نہیں دیکھیں، جہاں پہ بہت کلوز کنٹیسٹ تھا تو کوئی 150 ووٹ کا فرق جو اگر ہو تو اس میں ریزلٹس کا چینج ہو جانا وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. یعنی اتنے ووٹس کا تو ایک ہیومن جو ہے وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، اگر اس میں ہیومن ایرر ہو سکتا ہے کسی کی، آپ کہیں نا کہ ایک بڑے پیمانے پہ کوئی دھاندلی یا کوئی پلانڈ قسم کا کوئی ایسا سلسلہ ہمیں بالکل نظر نہیں آیا. ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، بالکل صاف اور شفاف الیکشن نظر آئے، ہر جگہ پہ سموتھ پولنگ ہوئی ہے، کسی جگہ پہ کسی نے کوئی شکایت نہیں کی. تو میں خود سارا دن الیکشن کو مانیٹر کرتا رہا ہوں، اور اگر میرے علم میں ہوتا تو میں لازماً آپ کے سامنے میں ضرور کہتا کہ مجھے یہاں پہ کمی نظر آئی ہے. تو جو پوسٹل بیلٹس تھے، اب کئی جگہوں کے اوپر 100 سے کم کا فرق ہے، وہاں پہ پوسٹل بیلٹس آئے ہیں تو، اور اگر ایک امیدوار جو 40 یا 50 ووٹ سے جیت یا ہار رہا تھا تو وہ اس سے ڈیفینیٹلی فرق آ جاتا ہے. سر حال ہی میں آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اس میں تمام جماعتیں شامل تھیں جی، اور ایک طرح سے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک اتحاد ہی بنتا نظر آیا. اس کا اعلامیہ ایک جاری کیا گیا کہ ہم احتجاجی تحریک چلائیں گے. جی جی جی، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، احتجاجی تحریک وہ ہم اس بات کو منع تو نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی مرضی ہے، یہ عوام کا فیصلہ ہے. عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا ان کو، تو ان کو اس فیصلے کو تسلیم کرنا چاہیے. اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اپنی اپنی سیٹیں بھی نہیں جیت سکے. اکثر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حلف نہیں اٹھائیں گے، ان کو بلایا گیا کون حلف اٹھانے کے لیے، یہ بھی بات. ہاں جی ہاں جی. تو وہ ظاہر ہے مطلب وہ اپنے طور پہ جو کر رہے ہیں تو وہ ان کی پولیٹیکل موو ہے، ان کو اجازت ہے پولیٹیکل. ہم تو منع نہیں کریں گے، نہ ہم اس طرح کی سیاست کریں گے جس طرح کی زیادتیاں ہمارے ساتھ ہوتی رہی ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ پولیٹیکل معاملات کو پولیٹیکلی ڈیل کریں گے، ہم ان کو پولیس کے ذریعے یا کسی ایسے طریقے سے ڈیل نہیں کریں. لیکن سر اگر وہ بھی اپوزیشن جماعتیں آگے دھرنا دے دیتی ہیں اسلام آباد میں اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ آپ نے بھی تو وہی کچھ کیا. نہیں کوئی بات نہیں، وہ ان کا حق ہے، وہ اگر سمجھتے ہیں ان کو دھرنا دینا چاہیے. اور سب سے پہلے تو ہم ان کو آفر کر رہے ہیں، خود آفر کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں پہ ان کو کوئی شک ہے دھاندلی کے حوالے سے، مس مینجمنٹ کے حوالے سے، کوئی وہ سمجھتے ہیں ریگنگ ہوئی ہے تو وہ بالکل وہ حلقے ہمیں بتائیں، ہم کھلوانے کے لیے تیار ہیں، ہم حلقے کھلوا دیتے ہیں. تو وہ سر دو بڑی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ باری باری بات کر لیجیے. پاکستان پیپلز پارٹی، کہا یہ جا رہا تھا کہ اگر آپ کو پی ٹی آئی کو واضح یا بڑی اکثریت نہیں ملتی تو لامحالہ آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا پڑ سکتا ہے. انتخابات سے پہلے یہ باتیں ہو رہی تھیں، گو کہ اب فیڈرل میں آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، آپ ویسے ہی بنا سکتے ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے اس احتجاج کی کال میں اس اے پی سی کے اعلامیے سے تقریباً لا تعلقی کا اظہار کیا، نہ وہ اس میں شامل ہوئی. اور بلاول بھٹو نے بڑی میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم جو بھی کریں گے ہم پارلیمان میں کریں گے، احتجاج بھی پارلیمان میں ہوگا اور جو بھی ہمارا حق ہے وہ ہم پارلیمان میں بات کریں گے. تو بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کی تو اپروچ بڑی میچور رہی تھی. دیکھیں پولیٹیکلی انہوں نے یہ بات ٹھیک کی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے. ٹھیک ہے، ابھی نئی اسمبلی وجود میں آئی ہے تو جو مینڈیٹ ان کو ملا ہے اس کے حوالے سے اگر ان کی کوئی ریزرویشنز بھی ہیں
تو وہ اسمبلی کے اندر ان کو بات کرنی چاہیے. اسی طرح نون لیگ نے بھی جن لوگوں نے کہا تھا کہ ہم حلف نہیں اٹھائیں گے، تو وہاں پہ اس اے پی سی میں نون لیگ نے وہاں سے اس بات سے انکار کیا تھا کہ ہم جو ہے اس کے اوپر اپنی پارٹی میں مشاورت کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے. تو اس کے بعد میں پھر ان کا بھی جواب آ گیا کہ ہم بھی حلف اٹھانے جا رہے ہیں. حلف تو وہ اٹھا رہے ہیں لیکن وہ احتجاج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ رکھیں گے، جو ہمارے معاملات ہیں وہ اس کو رکھیں گے. لیکن سر اگر اس سینیریو میں بات کی جائے، دونوں جماعتیں آپ کے لیے تقریباً آسانیاں پیدا کر رہی ہیں کہ جس طرح کی مشکلات آپ نے نون لیگ کے لیے کھڑی کی، نون لیگ اس طرح کرتی کھڑی نہیں نظر آ رہی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس ایک جو میسج آپ کو وہ دے رہے ہیں، کیا وہ کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ؟ کیا یہ آفر کر کے آپ سے یہ خواہش کا اظہار ویسے تو کر چکی ہے، لیکن کیا اب وہ اس کے اندیا بھی دے رہے ہیں کہ پیپلز جو پنجاب میں آپ کو حکومت نہ بنائیں، آپ ہمیں بنانا دی جائے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے بالکل بھی. جو ان کا رائٹ ہے وہ اب اپوزیشن میں ہیں میں سمجھتا ہوں، اور جو لوگ پاکستان کے لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے ہم اس حساب سے انشاءاللہ تعالی چلیں گے، لوگوں کی بھلائی کے لیے ان کے فائدے کے لیے کام کریں گے. تو ہم ان سے توقع کرتے ہیں کہ اب وہ وقت نہیں رہا، وہ پازیٹیو پالیٹکس کریں، جہاں پہ ہماری کوئی غلطی کوتاہی ان کو نظر آئے اس کو کرٹیسائز بھی کریں، اور انشاءاللہ ہم بھی اس کو ریکٹیفائی کریں گے، درست کریں گے اس کو اگر کسی جگہ پہ کچھ ایسا ہوتا ہے. تو اب وہ جو پرانی فرسودہ سیاست ہے، جو خواہ مخواہ الزام لگانا اور یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ چیزیں میرے خیال میں اب نہیں ہونی چاہیے. ہمیں سب کو اب ایک پازیٹیو میسج پاکستان کے لوگوں کو دینا چاہیے کہ ہم پولیٹیشنز جو ہیں وہ میچور ہو چکے ہیں اور ہمیں میچورلی ساری چیزوں کو کرنا چاہیے. تو یہ اب اس چیز سے آگے چلنا چاہیے، اور جو بھی معاملات ہیں وہ پارلیمان کے اندر ہر ایک کو اپنا اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں اب اس سیاست کو نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف لے کے آنا ہے. سر آپ دونوں جگہوں پر حکومت بنا لیتے ہیں، پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی، لیکن اپوزیشن پر بڑی سٹرونگ ہے. پنجاب کی بات کریں، آپ نے اپوزیشن کی 30-35 ایم پی ایس کے ساتھ، اگر نون لیگ اپوزیشن کرے گی تو وہ 125 ایم پی ایس کے ساتھ کرے گی. مطلب کہ آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی کام نہیں کر سکیں گے، آپ کو ہر جگہ پر ہر معاملے میں اپوزیشن کی شدید تر احتجاج کا بھی سامنا ہو سکتا ہے، ان کی مخالفت کا بھی سامنا ہو سکتا ہے. تو ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت یا مرکز بھی آپ سموتھلی چلا پائیں گے؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے، کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر زیادہ پینک کریٹ ہو جاتا ہے، زیادہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اپوزیشن کے احتجاج زیادہ بڑھتے ہیں، آپ اس کو ٹیکل نہیں کر پاتے، تو پھر لامحالہ یہ ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں جا کے جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کو نقصان ہو. دیکھیے، میں بڑی واضح بات کروں، ہمارا پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی یہ سٹرگل رہی ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے عام آدمی کے لیے ہے. اس وقت جو پاورٹی لائن کے لیے نیچے لوگ کروڑوں کی تعداد میں ہیں، ہم نے ان کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے ان کے لیے بہتری لے کے آنی ہے. اور جب ہم پازیٹیو کام کریں گے، بالکل آپ کو میں ایشورنس دے رہا ہوں کہ ہمارے کوئی ذاتی ایجنڈاز نہیں ہیں، ہم نے کوئی کرپشن نہیں کرنی، ہم نے کوئی جائیدادیں نہیں بنانی، ہم نے کوئی لوٹ مار نہیں کرنی. ہمارا بالکل خان صاحب کا ایک واضح سٹانس ہے اس کے اوپر. تو اسٹرانگ اپوزیشن ہوگی تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا. وہ ہمارے اوپر اگر کہیں پہ کوئی غلطی ہوتی ہے، کہیں پہ کوئی چیزیں ٹھیک نہیں ہو رہی، تو اسٹرانگ سر اس وقت اگر پاکستان تحریک انصاف مرکز کی حکومت سنبھالتی ہے تو سب سے بڑا جو چیلنج اس کو درپیش ہوگا وہ جو ملک کی فائنینشیل اور اکنامک کنڈیشن ہے اس حوالے سے، کیونکہ آپ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی فائنینشیل ٹیم ہے، جو آپ ظاہر وزیر خزانہ ممکن طور پر اسد عمر ہوں گے، یا ان کے ساتھ جو منسلک ٹیم ہوگی، وہ اس اہلیت کی، اس قابلیت کی ہے کہ وہ ان تمام معاملات کو ٹیکل کر سکیں ٹائملی؟ میں آپ کو بڑے واضح لفظوں میں بتا دوں، اس وقت پاکستان جو ہے وہ بالکل ایٹ دا ورج آف یو کین سے ڈیزاسٹر کے قریب پہنچ چکا ہوا تھا ان لوگوں کی وجہ سے. تو ہم دیوالیہ ہو چکے ہوئے تھے تقریباً. یہ آسان کام نہیں ہے پاکستان کو واپس جو ہے وہ لے کے آنا اور یہ ساری چیزیں، لیکن
ہم پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے. اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے ہیں پاکستان کو. پاکستان کے جو بیرون ملک ہمارے پاکستانی بھائی ہیں وہ بھی، اور یہاں کی بزنس کمیونٹی، ان سے میں اپیل کروں گا آپ کے وساطت سے کہ وہ اس کام کے اندر پاکستان کو، جو ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ ان اندھیروں سے نکالنا ہے، جو پاکستان کی اکانومی اس وقت تباہ و برباد ہے، پاکستان قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو اس میں ہم اپنا کام پوری جاں فشانی کے ساتھ کریں گے. جیسے آپ نے اسد عمر صاحب کا ذکر کیا ہے، تو وہ ماشاءاللہ کمپیٹنٹ آدمی ہیں اور وہ صلاحیت رکھتے ہیں. ان کی ٹیم جو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھرپور طریقے سے اس کے اوپر محنت کرے گی. ہم اپنی پوری جان لڑائیں گے، لیکن اس میں ہمیں پاکستان کے لوگوں کی مدد کی بھی ضرورت ہوگی، اور جو بیرون ملک پاکستانی ہمارے بھائی ہیں ان کی بھی مدد کی ضرورت ہوگی. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت پازیٹیو ہوں اس معاملے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم یہ چیزوں کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوں. سر، عمران خان اور اسد عمر پہلے ہی کہتے رہے کہ ہم قرضے مزید نہیں لیں گے، ہم کشکول توڑ دیں گے، ہم IMF کے پاس دوبارہ نہیں جائیں گے. حال ہی میں اسد عمر کا بیان آ گیا کہ IMF سے بیل آؤٹ پیکج کے بغیر کوئی گزارے نہیں ہے. یہ تو یو ٹرن ہو گیا سر. ایسی ابھی میرے علم میں تو کوئی بات نہیں. سر حال ہی میں بیان سامنے آیا. اچھا، ان کا بیان ہے، اور اگر ایسی کوئی بات انہوں نے کی ہے تو پاکستان کے لوگوں کے فائدے کے لیے. دیکھیں پہلے فائدہ نہیں تھا سر. نہیں، سن لیں جو پہلے اب تک ہوتا آیا ہے 100 بلین کے قریب اس وقت پاکستان کے اوپر فورن ڈیٹ ہے. اور پاکستان کے لوگوں کے اوپر اگر وہ پیسہ خرچ ہوا ہوتا تو آپ کو یہاں پہ یعنی پھر پاکستان تحریک انصاف کی گنجائش نہ بنتی، پھر چیزیں ایسے موو نہ کرتی، پاکستان کے لوگ یہ فیصلہ نہ لیتے، پہلی جماعتوں سے مطمئن ہوتے. لیکن آپ کے سامنے ہے لوگوں کا فیصلہ. یعنی آپ یہ سوچیں کہ جہاں پہ 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، لوگوں کے پاس پینے کا پانی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی ہیلتھ کے حوالے سے دیکھ لیں آپ، لوگوں کے روزگار کے بے روزگاری کو دیکھ لیں، اس وقت ہائیسٹ لیول پہ ہے پاکستان کے اندر. تو یہ ساری چیزیں ہیں، دیکھیں ان کو ایڈریس کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری نیت نیک ہے. ہم قرضے اس نیت سے نہیں لیں گے جس طریقے سے انہوں نے کیا. یعنی جب قرضے لیے جاتے ہیں تو قرضوں کا بوجھ آتا ہے، چاہے وہ کس بھی نیت سے لیے جائیں. آپ اچھی نیت سے لیں، بری نیت سے لیں، آپ کو اس کا سود بھی ادا کرنا پڑے گا، آپ کو وہ قرض بھی لینے پڑیں گے، اور آپ کی فائنینشیل آپ کو میٹرز میں IMF کے زیر نگو ہونا پڑے گا، چاہے آپ جس مرضی نیت سے لے لیں. آپ نے میری بات مکمل نہیں ہونے دی. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس چیز کو منیمائز کریں، بالکل کوشش کریں، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اسی ایک دور حکومت کے اندر کہ میں یہ توقع کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان ڈیٹس کو، جتنے بھی فورن ڈیٹس ہیں، ان کو فارغ کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. سر چونکہ وقت میں کم ہے، ختم ہونے والے، میں چاہتا ہوں فیصل آباد کے حوالے سے فائنل 2-3 سوال آپ سے کر لوں. کابینہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، نو ڈاؤٹ کہ ابھی وہ پلاننگ میں ہے، لوگوں کے ناموں پر مشورے بھی ہو رہے ہوں گے، مشاورت چل رہی ہوں گی. فیصل آباد سے کوئی منسٹری دی جا سکتی ہے، اور اگر دی جائے گی تو کون ہو سکتی؟ دیکھیں اس میں ابھی کوئی بھی بات وہ قبل از وقت ہے. آپ لے رہے ہیں سر؟ نہیں، مجھے اس کے بارے میں نہ میرے ساتھ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، نہ کوئی بات ہوئی ہے. میں مطلب کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا جس کا مجھے پتہ نہیں ہے. تو جو پارٹی ڈسکس، میں نے آپ کو بتایا یہ ساری چیزیں. لیکن سر فیصل آباد کو دیں گے تو صحیح نا منسٹری؟ دیکھیں یہ علاقوں کے اوپر منسٹریوں کے فیصلے نہیں ہوتے. لیکن سر فیصل آباد اتنا بڑا شہر ہے، پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے، اس کو نیگلیکٹ تو نہیں کر سکتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. فیصلے ہوں گے کمپیٹنس کے اوپر. ٹھیک ہے. جو خان صاحب کا ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے لے کے آئیں جو اپنے ویژن کے ساتھ، اپنی جو ہے وہ ان کی قابلیت ہے اس کے ساتھ اس ملک کے حالات کو بہتر کریں. ہم نے وہ منسٹریوں کی بندر بھانٹ نہیں کرنی، علاقوں کے حوالے سے تقسیم نہیں ہوگی منسٹریوں کی، یہ ہوگی لوگوں کے حوالے سے کہ جو لوگ اس ذمہ داری کو چلانے کے اہل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو یہ ذمہ داریاں دی جائیں گی. نہیں تو سر آپ کا خیال ہے کہ لاہور اور اسلام آباد سے لوگ پورے ہو جائیں گے، باقی اہلیت کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. لاہور اسلام آباد سے نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بکر سے ہو سکتا ہے کوئی ڈیرہ اسماعیل خان سے ہو. تو یہ جو جتنا قابل ہوگا، جو جتنا جس کا ایکسپیرینس ہوگا اپنے فیلڈ کے اندر، یا جو چیزوں کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکتا ہوگا، پچھلے سارا ان کا دیکھا جائے گا کہ انہوں نے کس نے کس طریقے سے جو ہے وہ کام کیا ہوا ہے. تو
تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نئے لوگ بھی انڈکٹ ہوں گے اور کچھ جو تجربہ کار لوگ ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا. سر ہم بات پہلے کر رہے تھے آزاد امیدواروں کے حوالے سے، جب ہم نے بات کی تھی تو میرے اطلاعات کے مطابق جو آزاد امیدوار ان میں سے کچھ کا یہ بھی کہنا تھا یا اختلاف یہ بھی تھا کہ جو شاہی فیملی کو شامل کیا گیا ان پہ بھی ان کو تحفظات تھے. تو کیا سر شاہی فیملی کو پی ٹی آئی میں شامل کرنا پی ٹی آئی کی غلطی تھی؟ میں نہیں سمجھتا، پارٹیوں میں لوگ شامل ہوتے رہتے ہیں، غلطی نہیں آپ کہہ سکتے. بہت سارے لوگ پچھلے دنوں سر پوری فیملی ہار گئی وہ سر، ایک سیٹ نہیں نکلی. اور آپ نے حالانکہ ان تینوں کو ایک ہی فیملی میں ٹکٹ دے کر اپنے اوپر بھی الزام عائد کروا دیا کہ آپ بھی موروثیت کو فروغ دے رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کا یہ نظریہ نہیں تھا. اس معاملے پر تنقید بھی میں نے بھی اپنے پروگرام میں آپ نے اس پر بات کی. جو بات بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں شاہی فیملی کو تینوں سیٹس کے اوپر الیکشن نہیں کنٹیسٹ کرنا چاہیے تھا. اگر ایک آدھ بندہ شاید ایڈجسٹ ہو جاتا اور پاکستان تحریک انصاف کے جو پرانے دوست تھے ان میں سے، تو شاید ریزلٹس اس طرح سے نہ آتا. سر اس وقت آپ کو فیصلہ کر لیتے، ٹکٹ تو آپ نے دی. دیکھیں فیصلے جو ہے وہ سب لوگوں نے جی میں نے کیے تھے، اور سب لوگوں نے مشاورت کے ساتھ، اور پارلیمانی بورڈ نے فیصلہ کیا ہے. اکیلا میرا فیصلہ نہیں ہے. یہاں ہمارے پاس سے تو ریکمنڈیشنز جاتی ہیں، تو ریکمنڈیشن میں ہماری تو یہی ریکمنڈیشن تھی کہ اس میں کسی ایک پارٹی کے کسی ایک ورکر کو ہمیں ایڈجسٹ کرنا چاہیے تھا. سر فائنل سوال آپ سے یہ ہے کہ کچھ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ اب جو آپ کو اتنی بڑی مارجن سے کامیابی ملی ہے، اسٹرانگ آپ کی پوزیشن ہو چکی ہے، کچھ بلدیاتی نمائندے بھی آپ سے رابطے میں ہیں، تو کیا آپ تک سے کسی نے کوئی ملاقات کی ہے کہ نون لیگ چھوڑ کے کوئی آپ کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، کچھ ایسا؟ بہت سارے دوست جو ہیں وہ نون لیگ کے ایم پی ایز بھی جو ہیں وہ خواہش مند ہیں، لیکن چونکہ ایک قدغن ہے ان کے اوپر پارٹی کی، تو ابھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں بہت ساری خوشخبریاں آپ سنیں گے. نہیں تو سر وہ نون لیگ کا فارورڈ بلاک تو بن سکتا ہے نا، چلیں آپ کے ساتھ نہ شامل ہوں، پی ٹی آئی کے بینر تلے. ہاں دیکھیں ابھی وہ اپنے طور پہ اس کے اوپر لوگ دیکھ رہے ہیں. تو نون لیگ میں بھی کافی زیادہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں پہ کافی دراڑیں ہیں اور بلدیاتی امیدوار بھی آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی طرف ہیں. چلیں بہت شکریہ. فیض اللہ کموکا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین فیض اللہ کموکا صاحب نے تمام باتوں کا بڑا تفصیلی جواب دیا. کابینہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ابھی فیصلے جو ہیں وہ حتمی نہیں پہنچے، مختلف ناموں پر مشاورت جاری، لیکن جیسے کہ پی ٹی آئی کا ایک کریڈٹ رہا ہے یا ان کا نظریہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ میرٹ کی بات کرتے ہیں، تو جو اس قابل ہوگا، اہلیت کے قابل ہوگا، اس کو دیے جائیں گے اور علاقوں پر اس کی تقسیم نہیں کی جائے گی. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ سے بھی بہت سے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور امید ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مزید خوشخبریاں پی ٹی آئی کے حوالے سامنے آئے گی. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اور نیوز نیٹ کی ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.